جی अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और बिल आखिर मुज़ाकरात शुरू हो गए अमेरिका और ईरान के स्विट्ज़रलैंड में। बड़े ही मुश्किल मुज़ाकरात, बड़े ही पेचीदा मुज़ाकरात। और सिर्फ़ ये मुज़ाकरात मुश्किल और पेचीदा नहीं हैं, इन मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के लिए देखी और अनदेखी क़ुव्वतें भी अपना काम कर रही हैं। तो हर कदम फूंक कर उठाना होगा दोनों फ़रीक़ैन को। और वो 60 दिन जिनमें ये मामलात हल करने हैं, वैसे ये दिन बढ़ भी सकते हैं, दोनों ने एग्री किया है अमेरिका और ईरान ने कि अगर 60 दिनों में हमारे मामलात हल ना हुए तो हम इन 60 दिनों को बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये 60 दिन या इनके बाद आने वाले जो भी दिन इन मुज़ाकरात में लगेंगे, बड़े ही अहम दिन होंगे अमेरिका के लिए भी, ईरान के लिए भी, इस मशरक़ वुस्ता के ख़ित्ते के लिए भी और इस पूरी दुनिया के लिए भी। ये ज़हनों में रहे कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनाई साहब कह चुके हैं कि जो कुछ हो रहा है मैं इससे मुत्तफ़िक नहीं हूँ। मतलब मैं मुज़ाकरात का हामी नहीं हूँ, मतलब मैं बातचीत से मामलात हल करने का हामी नहीं हूँ। और उसकी वजह वो बताते हैं कि हमने ओबामा से मुआहदा किया अमेरिका के साथ, ट्रंप ने आकर तोड़ दिया एक तरफ़ा। हमने 2 मरतबा मुज़ाकरात करने की कोशिश की और तकरीबन 90% मुज़ाकरात कामयाबी के करीब थे कि हमलावर हो गए अमेरिका और इसराइल। तो वो कह रहे हैं कि मैं इस बार हामी नहीं था, लेकिन मेरी क़यादत बशमूल ईरानी सदर ने मुझे यकीन दहानी कराई कि हम हद से ज़्यादा ना अमरीकी मुतालबात मानेंगे और ना सरेंडर करेंगे मुज़ाकराती टेबल पर। तो सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनी साहब कहते हैं कि इसीलिए मैंने अमेरिका के साथ ईरान को बराह रास्त बातचीत करने की इजाज़त दी। तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बातचीत मुज़ाकरात शुरू हो चुकी है। और पाकिस्तान सालस है, कतर भी सालस है, लेकिन पाकिस्तान का किरदार लीडिंग है। और पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब स्विट्ज़रलैंड पहुंच चुके हैं। तो बड़े ही अहम मुज़ाकरात और बड़े ही अहम लम्हे, और इन मुज़ाकरात में हर मरहला बड़ा अहम मरहला। इस पर मज़ीद बात करता हूँ और इस पर भी आज बात करनी है कि आपको पहले भी बताया था और गालिबन कोई 100 मरतबा बता चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जिनका आपस में कुछ भी मुत्तफ़िक नहीं है, यानी कोई नज़रिया, कोई असूल, कोई सियासी बयानियाँ। एक ज़िया-उल हक़ साहब के दौर में नवाज़ शरीफ साहब सियासत में आए, शहबाज शरीफ साहब सियासत में आए, और ज़िया-उल हक़ साहब सदर कब बने, मार्शल लॉ उन्होंने कब लगाया, जब भुट्टो साहब को हटाया। अगर ज़िया-उल हक़ साहब भुट्टो साहब को ना हटाते और इक़्तिदार में ना आते, मार्शल लॉ ना लगाते, तो आज हाउस ऑफ शरीफ गालिबन बिज़नेस कर रहा होता। तो दोनों ज़िद्दें हैं एक दूसरे की और दोनों इक़्तिदार में हैं। और ये 9वीं बार इक़्तिदार में है पीपल्स पार्टी और नून लीग। इससे पहले 8 बार, बल्कि 7 बार, 4 बार पीपल्स पार्टी और 3 बार मुस्लिम लीग इक़्तिदार भुगता चुके हैं, और अब दूसरी मरतबा इकट्ठे हैं। और इनकी एक बड़ी खूबसूरती है, और वो खूबसूरती ये है कि जब इलेक्शन शुरू होता है तो ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ खुद ही अपोजिशन बन जाते हैं। उधर से बिलावल भुट्टो साहब का एक बयान आता है, उधर से पीपल्स पार्टी वालों का एक बयान आता है, उधर से वो एक बंदा मुहाज़ खोल लेता है, उधर से दूसरा बंदा मुहाज़ खोल लेता है। और जब इलेक्शन मुकम्मल होते हैं तो फिर ये आपस में बैठते हैं और मिल बांट कर सब कुछ तय कर लेते हैं। आप कहेंगे कि ये भाई यही जमहूरियत है, लेकिन जमहूरियत, मुझे दुनिया में कोई ऐसी जमहूरियत दिखा दें जिसकी बुनियाद इखलाकियात पर ना हो।
کوئی ایسی جمہوریت دکھا دیں جس کی بنیاد اصول منطق پر نہ ہو، کسی لاجک پر نہ ہو۔ ایک بار پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون گلگت بلتستان میں مل کر حکومت بنانے کے لیے راضی ہو گئے ہیں، اور اب تک جو اطلاعات سامنے آئی ہیں، مبینہ اطلاعات، ان کے مطابق دونوں اقتدار شیئر کریں گے۔ اس پر بھی بات کرتا ہوں، لیکن ان دونوں موضوعات پر بات کرنے سے پہلے ایک متنازع بل، ٹیلی کام بل آیا تھا، اس پر شور مچا تو وزیر اعظم شہباز شریف نے 11 رکنی کمیٹی بنا دی ہے۔ اب ایک وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کے لیے بھی کمیٹی بنائی تھی، وہ بڑے لوگوں کے فلیٹس، وہ کنونشن سینٹر کے ساتھ 2 ٹاورز جن پر ہوٹل بننا تھا اور اپارٹمنٹس بنا کر، رہائشی اپارٹمنٹس بنا کر بیچ گئے اگلے۔ یعنی پاکستان میں اسلام آباد میں اور وزیر اعظم سیکرٹیریٹ سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، سپریم کورٹ سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، پارلیمنٹ سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، وزیر اعظم ہاؤس سے 1.5 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر کے فاصلے پر، ایوان صدر سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر، ڈپلومیٹک انکلیو کے ساتھ وفاقی دارالحکومت میں ایک پلاٹ 13.5 ایکڑ کا لیز اس کی دی جاتی ہے۔ کس کے لیے؟ 5 سٹار یا 7 سٹار ہوٹل کے لیے، اور اس پر اپارٹمنٹس بنا کر بیچ دیے جاتے ہیں۔ کبھی معاملہ سی ڈی اے کے پاس، کبھی معاملہ ہائی کورٹ میں، کبھی معاملہ سپریم کورٹ میں، اور جس نے جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ اور غریبوں کی بستیاں اور غریبوں کے گھر گرانے والی یہ حکومت، اور غریبوں کو بے گھر کرنے والی یہ حکومت جب اس طرف منہ کرتی ہے تو وزیر اعظم صاحب کے دل میں درد جاگتا ہے، اور وہ کمیٹی بنا دیتے ہیں کہ ابھی ان سے خالی نہ کروائیں یہ اپارٹمنٹس جو رہ رہے ہیں، ابھی اس پر کمیٹی بناتے ہیں۔ اس پر کمیٹی بنی تھی، کوئی پتہ چلا؟ اس ملک میں ایک اور خوبصورتی ہے کہ اکثر کمیٹیوں پر کمیٹیاں بنتی رہتی ہیں اور معاملہ آگے سے آگے چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح متنازع ٹیلی کام بل آیا، اس پر وزیر اعظم نے 11 رکنی کمیٹی بنا دی۔ وزیر قانون سربراہ ہوں گے کمیٹی کے، مطلب اعظم نذیر طاہر صاحب۔ یہ ایسا بل ہے کہ جس کے تحت ٹیلی کام کمپنیاں کسی بھی پلاٹ، کسی بھی گھر، کسی بھی سین، کسی بھی گلی، کسی بھی محلے اور کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں اپنا ٹاور لگا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا گھر بڑی اچھی لوکیشن پہ ہے، کسی ٹیلی کام کمپنی کو وہ پسند آ گیا کہ ادھر ہمارا ٹاور لگنا چاہیے یا ادھر ہمارا ٹاور کھڑا ہونا چاہیے اور ہم ادھر اپنا ٹاور لگائیں گے، تو وہ ٹیلی کام کمپنی آئے گی اور آپ کو بتائے گی کہ ادھر میں ٹاور لگانا ہے ہم نے۔ اچھا، اور پھر وہی کمپنی، ٹیلی کام کمپنی آپ کو بتائے گی کہ اس کا میں 1 لاکھ روپے پر منتھ رینٹ دوں گی آپ کو۔ جگہ اس نے پسند کر لی، آپ کے گھر کا سین یا آپ کے گھر کی چھت، اور پھر اس نے کہا کہ یا آپ کا پلاٹ یا آپ کے گھر کے سامنے، پھر اس نے کہا کہ 1 لاکھ رینٹ۔ آپ پہلے کہیں گے کہ بھائی میں کیوں لگواؤں اپنا ٹاور، آپ کا ٹاور ادھر؟ پھر آپ کہیں گے، اگر آپ کو منظور ہوا ٹاور تو آپ کہیں گے میں یہ رینٹ مجھے منظور نہیں ہے۔ تو اگر یہ دونوں صورتوں میں بھی کوئی ایک بات ہوئی تو پھر یہ کمپنی سرکاری ادارے کے پاس جائے گی، ایک سرکاری ادارہ بنے گا، وہ بھی حکومت بنائے گی اس کا چیئرمین، اور اس کے ممبر اسی ٹیلی کام وزارت کے ہوں گے، تو اس ادارے کے پاس جائے گی، شکایت کرے گی کہ آپ ٹاور نہیں لگانے دے رہے۔ وہ سرکاری ادارہ آپ کا فیصلہ کرے گا، اور جو فیصلہ کرے گا وہ آپ کو منظور کرنا پڑے گا، اور اگر آپ فیصلہ نہیں مانتے تو آپ کو 5 کروڑ جرمانہ ہوگا۔ یہ ہے بل۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا دور یاد نہیں آ گیا؟ اس قانون کے خلاف آپ عدالت بھی نہیں جا سکتے، اور آپ کا فورم صرف ایک سرکاری ادارہ ہے جو حکومت کا بنایا ہوا ہے، اور اس کے ممبران بھی سرکاری افسر ہوں گے۔ اس ایسٹ انڈیا قانون کی خبر بریک کی ہمارے دوست اور سینئر صحافی اور کمال کے صحافی رؤف کلاسا صاحب نے، اس پر شور مچا، اور یہ بل جو قائمہ کمیٹیوں سے منظور ہوتا اور غالباً مبینہ طور پہ قومی اسمبلی سے منظور ہوتا، سینٹ تک پہنچ چکا تھا۔ جب رؤف کلاسا صاحب نے شور ڈالا اپنے پروگرام میں
تو سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی تھی اس کی چیئرپرسن تھیں سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ. کمال کے ایشوز وہ بھی ریز کرتی ہیں, کمال ان کا بھی موقف ہوتا ہے اور بڑی دلیری سے اپنا موقف بیان کرتی ہیں. علیم خان صاحب کے حوالے سے ان کا موقف ہو یا کسی اور بہت سارے ایشوز پر. تو سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ, سینیٹر سعدیہ عباسی اور سینیٹر عفنان اللہ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور اسے روکا, اور اب وزیر اعظم صاحب نے اس پر کمیٹی بنا دی. یعنی یہ کوئی کتنے مرحلوں سے بل پاس ہوتا اگر یہ خبر بار لیک نہ کرتے رؤف کلاسا صاحب, اور اگر ادھر سینٹ کی کمیٹی میں کوئی اور ہوتے جن کو کوئی اعتراض نہ ہوتا یا جو نہ پڑھتے اس کو, بل کو نہ سمجھتے, نہ پڑھتے, تو یہ بل پاس ہو جانا تھا. اور پھر ٹیلی کام کمپنی نے آنا تھا کسی دن آپ, اور انہوں نے کہنا تھا کہ یہاں میں ٹاور لگاؤں گی, آپ نے کہنا تھا مجھے نہیں لگوانا. انہوں نے ایک ادارے کے پاس جانا تھا, ادارے نے کہنا تھا کہ لگواؤ ٹاور, آپ نہ کوئی عدالت کسی میں جا سکتے ہیں, اور جو رینٹ وہ دیں گے وہ آپ کو منظور کرنا پڑے گا. تو اس پر وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی بنا دی. وزیر اعظم صاحب, اس پر تو کئی لوگوں کو معطل ہونا چاہیے, سسپینڈ ہونا چاہیے جو ایسا بل بناتے ہیں. کیا کہیں ہم. خیر, واپس آتے ہیں اپنے موضوعات پر, اور پہلا موضوع وہی کہ آج مذاکرات ہو رہے ہیں سوئٹزرلینڈ میں امریکہ اور ایران کے. امریکی وفد کو لیڈ کر رہے ہیں سٹیو ویٹکاف اور جیرڈ کوشنر. ٹرمپ صاحب کے داماد جیرڈ کوشنر اور ٹرمپ صاحب کے مشیر سٹیو ویٹکاف لیڈ کر رہے ہیں امریکی وفد کو, جبکہ ایرانی وفد کو لیڈ کر رہے ہیں باقر کالیباف اور عباس عراقچی صاحب. اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی سوئٹزرلینڈ پہنچ چکے ہیں. ایران کی افزودہ یورینیم معاملہ ہو, یا ایران کا جوہری پروگرام ہو, یا ایران پر لگی اقتصادی پابندیاں ہوں, یا ایران کے منجمد اثاثے ہوں, یا ابنائے ہرمز معاملہ ہو, یا اسرائیلی جارحیت ہو لبنان میں, اس سمیت بہت سارے مشکل اور پیچیدہ معاملات پر بات چیت شروع ہو چکی ہے, اور بڑی اہم بات چیت ہے, اور بڑے ہی اہم دن ہیں آنے والے. کچھ دیکھی اور اندیکھی رکاوٹیں ہیں. امریکہ کے اندر بھی یہودی لابی شور مچا رہی ہے کہ یہ کیوں معاہدہ کرنے جا رہے ہیں آپ ایران کے ساتھ. اسرائیل اور نیتن یاہو اور ان کے اتحادی انتہا پسند وہ بھی شور مچا رہے ہیں کہ ہمیں یہ معاہدہ قبول نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ پوری دنیا چاہتی ہے کہ یہ معاملہ حل ہو, اور اس وقت بڑے ہی اہم مرحلے پر پہنچے ہوئے امریکہ اور ایران. اور میں بتا چکا ہوں, ایک تو یہودی لابی, ایک اسرائیل, ایک ٹرمپ مزاج, اور دوسرے مشکل معاملات. یہ 4-5 بڑی رکاوٹیں ہیں جن کو عبور کر کے حتمی معاہدے کی طرف بڑھنا ہے امریکہ اور ایران میں. جوں پیش رفت ہوتی رہی آپ کو بتاتا رہوں گا, اور یہ بتاتا چلوں کہ یہ سارا سموتھ نہیں جائے گا. کبھی آپ کو لگے گا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں, کبھی آپ کو لگے گا ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا, کبھی آپ کو لگے گا بریک تھرو ہونے لگا ہے. بڑے ہی صبر آزما مرحلے ہیں اگلے. لیکن بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ یہ سفر شروع ہوا, اور ایک اور سفر شروع ہونے والا ہے گلگت بلتستان میں. حسب سابق, حسب توقع اور حسب ذائقہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر حکومت بنائیں گے. وزیر اعلیٰ اور سپیکر پیپلز پارٹی کا ہوگا. ایڈوکیٹ امجد صاحب غالباً نامزد ہونے والے ہیں, یا جو بھی پیپلز پارٹی نامزد کرے گی. وزیر اعلیٰ اور سپیکر پیپلز پارٹی کا ہوگا, جبکہ ڈپٹی سپیکر اور گورنر نون لیگ کا ہوگا. اور عین ممکن ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی, جس کے سارے لوگ ہار گئے تھے اور جو 4 آزاد جیتے تھے, وہ کمال معجزہ ہوا اور وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے. ہو سکتا ہے وہ بھی حکومت میں شامل ہو جائے اور ان کے بھی 1-2 بندوں کو وزارت مل جائے, اور اگر نہ ملی تو اپوزیشن بن جائیں گے. وہاں بھی اپوزیشن لیڈر بھی وزیر کے برابر ہی ہوتا ہے. تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ مل کر حکومت بنانے جا رہے ہیں. اور گلگت بلتستان کے الیکشن کمپین کے بیانات اٹھا لیں. بلاول بھٹو کیا کہہ رہے تھے مسلم لیگ نون کو, مسلم لیگ نون والے کیا کہہ رہے تھے, اور اس سے پہلے جنرل الیکشن اٹھا لیں, اس میں ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے تھے, اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی والوں کے بیانات اٹھا لیں اور مسلم لیگ نون والوں کے بیانات اٹھا لیں. ایک دوسرے کو یہ کیا
کہتے رہے ہیں پچھلے 30-35 سالوں سے. ایک دوسرے کو سیکیورٹی رسک سمجھتے رہے, ایک دوسرے کو کرپٹ ثابت کرتے رہے, ایک دوسرے کے خلاف مقدمے بناتے رہے, ایک دوسرے کے خلاف یہ سٹوریاں بریک کرتے رہے کہ اس نے سرے محل خرید لیا, اس کا ایون فیلڈ ہے, اس نے اس کو پیسے دیے, اس نے اس سے پیسے لیے. اور جب موقع آتا ہے اقتدار کا اور سامنے ہوتا ہے عمران خان, تو اکٹھے ہو کر اقتدار میں آ جاتے ہیں. اس کو یہ جمہوریت کہتے ہیں. یہ جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت اخلاقیات پر کھڑی ہوتی ہے, اصولوں پر کھڑی ہوتی ہے, منطق پر کھڑی ہوتی ہے. جمہوریت کے کچھ اصول ہوتے ہیں. ان کی اپنی جمہوریت ہے, ان کا اپنے ہی نظریے ہیں, ان کے اپنے ہی سب کچھ ہے. وہ عمران خان کہا کرتے تھے نا کہ ایک وقت آئے گا جب میری وجہ سے یہ شوٹ ڈالیں گے کہ جمہوریت خطرے میں پڑنے والی ہے, اور یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون والے مل کر اقتدار میں آئیں گے اور حکومت بنائیں گے, اکٹھے ہو جائیں گے. ہم میں سے کوئی بھی نہیں مانتا تھا. توقع کوئی نہیں کر رہا ہوتا تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اکٹھے حکومت میں آئیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عمران خان کی بات سچ ثابت ہوئی, اور ایک اور بات سچ ثابت ہوئی. دونوں پھر سے گلگت بلتستان میں اکٹھا اقتدار شیئر کرنے جا رہے ہیں, اکٹھی حکومت بنانے جا رہے ہیں. پاکستان زندہ باد.